बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल नौरा बिदा के नौरा माने दिगरस्त आरा नौ इजाफी खानंद। जान लीजिए कि नौ का एक दूसरा माना है जिस दूसरे माने को नौ इजाफी कहते हैं। नौ का पहला माना या पहली तारीफ जो हम पढ़ चुके हैं जिसे नौ हकीकी कहते हैं। आपने पढ़ा कि नौ हकीकी वो कुल्ली है जो मुत्तफ़िक़तुल हक़ाइक़ अफ़राद पर मा हुआ के जवाब में बोली जाती है। यानी ऐसी हकीकतों के बारे में जब सवाल किया जाए मा हुआ के ज़रिए जिन चीज़ों की हकीकतें एक है, ऐसी चीज़ों के बारे में जब मा हुआ के ज़रिए सवाल किया जाए जिन चीज़ों की हकीकतें एक हों तो उसके जवाब में जो कुल्ली बोली जाती थी उसे कहा जाता है नौ हकीकी। ठीक है, एक तो ये माना हो गया जिसको बयान कर चुके हैं पीछे। अब एक नौ का दूसरा माना है जिसे नौ इजाफ़ी कहते हैं। नौ इजाफ़ी उसकी तारीफ देखें, वह माहियत अस्त के जिन्स मक़ूल शवद बरवय वबर माहियत दिगर दर जवाब मा हुआ। और वो यानी नौ इजाफ़ी वो ऐसी हकीकत है कि जिस हकीकत पर और एक दूसरी हकीकत पर मा हुआ के जवाब में कोई जिन्स बोली जाए। जिस हकीकत पर और एक दूसरी हकीकत पर मा हुआ के जवाब में कोई जिन्स बोली जाए, यानी कोई एक हकीकत है और उसके साथ एक और दूसरी हकीकत को मिला दिया। अब उन दोनों हकीकतों को मिला करके सवाल किया कि ये दोनों चीज़ें क्या है। ये दोनों को मिला करके सवाल किया ये क्या है। जैसे मसलन इंसान है और फ़र्श है। इंसान एक हकीकत है और एक हकीकत है फ़र्श। तो जब इन दोनों को मिला करके सवाल किया कि इंसान और घोड़ा क्या है, तो इनके जवाब में जो जिन्स बोली गई, इनके जवाब में एक जिन्स ही बोली जाएगी। ठीक है, तो इनके जवाब में एक जिन्स बोली जाएगी। तो यहाँ पर एक हकीकत जो है इंसान, ठीक है, इंसान एक हकीकत है, इसको एक दूसरी हकीकत यानी फ़र्श के साथ मिला करके सवाल किया गया और इन दोनों पर एक जिन्स बोली जा रही है जो कि हैवान है। तो इसी इंसान की यहाँ पे जो इंसान हकीकत है इसी को नौ इजाफ़ी कहते हैं। ठीक है, तो इसी की तारीफ इन्होंने की कि वो ऐसी हकीकत है कि जिस हकीकत पर और एक दूसरी हकीकत पर मा हुआ के ज़रिए सवाल के जवाब में कोई जिन्स बोली जाती है। जो इंसान के मक़ूल शवद बरवय वबर फ़र्श हैवान दर जवाब मा हुआ। जैसे इंसान ये नौ इजाफ़ी है उस वक्त जबकि इंसान को और फ़र्श को मिला करके सवाल किया जाए और जवाब में हैवान बोला जाए, तो इंसान वहाँ पर नौ इजाफ़ी होगा। ठीक है, उस वक्त इंसान नौ इजाफ़ी होगा। वह नौ इजाफ़ी शायद कि नौ हकीकी बाशत चुना के गुफ्तम, और मुमकिन है कि नौ इजाफ़ी नौ हकीकी भी हो, जैसा कि हमने कहा। यानी जो मिसाल इन्होंने पीछे बयान की, इस मिसाल में क्या है कि इंसान जो है ये नौ हकीकी भी है। इंसान के अफराद, आप कोई भी अफराद ले लेते हैं, आप ले लें जैद बकर अमर खालिद, इन सबको मिला करके आप सवाल करें कि जैद बकर अमर खालिद वगैरह क्या है, तो जवाब में इंसान बोला जाएगा। जैद बकर खालिद इन सब की हकीकत एक है, हैवान नातिक होना। ठीक है, तो इन सब की हकीकत एक है और ये इंसान के अफराद हैं। तो जब इंसान से सवाल किया जा रहा है कि ये सब क्या है, तो जवाब में इंसान बोला जा रहा है। तो इसकी तारीफ आप पीछे पढ़ चुके हैं कि नौ हकीकी वो कुल्ली है जो मुत्तफ़िक़तुल हक़ाइक़ अफराद पर मा हुआ के जवाब में बोली जाती है। यहाँ ज़ैद बकर अमर खालिद मुत्तफ़िक़तुल हक़ाइक़ अफराद हैं और इन पर मा हुआ के जवाब में इंसान बोला जा रहा है। तो ये इंसान इनके लिए नौ हकीकी भी है। ठीक है, लेकिन जब इंसान को मिला करके इंसान को और एक दूसरी हकीकत फ़र्श को, उसके अफराद को नहीं, इंसान के अफराद को नहीं, इंसान के अफराद तो बिल्कुल उसी की हकीकत हो जाएंगी, लेकिन इंसान के अफराद नहीं, बल्कि एक दूसरी हकीकत आप लें जिसकी हकीकत इंसान की हकीकत के ख़िलाफ़ हो, तो इन दोनों हकीकतों को मिला करके जब सवाल किया जाएगा तो जवाब में जो जिन्स बोली जाएगी, जवाब में कोई एक जिन्स बोली जाएगी और इंसान जो होगा वहाँ पर नौ इजाफ़ी होगा। जैसे जो मिसाल इन्होंने बयान की, फ़र्श और इंसान को मिला करके सवाल किया, तो यहाँ पर सवाल इंसान की हकीकत अलग है और फ़र्श की हकीकत अलग है। जब इन दोनों को मिला करके सवाल किया कि इंसान और फ़र्श क्या है, तो जवाब में हैवान बोला गया। तो यहाँ जो इंसान है इसी को नौ इजाफ़ी कहा इन्होंने। तो यहाँ जो इंसान है ये नौ इजाफ़ी भी है और नौ हकीकी भी है, क्योंकि इंसान के बारे में जब सवाल किया जाए इंसान
کے افراد کے بارے میں جب سوال کیا جائے تو جواب میں انسان بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان نوع حقیقی وہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر نوع اضافی ہے، تو یہی انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ نوع اضافی جو ہوتی ہے وہ نوع حقیقی بھی ہو جائے، نوع اضافی کا نوع حقیقی ہونا بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نہ ہونا بھی ممکن ہے، وہ شاید کہ نباشت اور اس کا نہ ہونا بھی ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، چوں حیوان کے نوع اضافی جسم نامی است و جسم نامی کے نوع اضافی جسم است و جسم کے نوع اضافی جوہر است، جیسے کہ حیوان جو جسم نامی کا نوع اضافی ہے، جسم نامی کی نوع اضافی ہے حیوان، جب حیوان کو ایک دوسری حقیقت کے ساتھ ملا کر آپ سوال کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں جو واقع ہوگا وہ جسم نامی بولا جائے گا اس کے جواب میں، ٹھیک ہے، جیسے حیوان کے بارے میں آپ سوال کریں اور شجر کے بارے میں سوال کریں کہ حیوان اور شجر کیا ہے، تو جواب میں بولا جائے گا جسم نامی، بڑھنے والے جسم ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ایک حیوان ایک حقیقت ہے اور شجر یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ان دونوں کی حقیقتیں الگ ہیں ایک دوسرے سے، تو حیوان ایک حقیقت ہے، اور جب حیوان کو شجر کی حقیقت کے ساتھ ملا کر کے سوال کیا جا رہا ہے تو جواب میں ایک جنس بولی جا رہی ہے جو کہ جسم نامی ہے، تو یہاں بھی وہی صورت ہو گئی کہ ایک حقیقت کو دوسری حقیقت کے ساتھ ملا کر کے سوال کیا گیا تو جواب میں ایک جنس واقع ہوئی، تو اسی کو حیوان کو یہاں پر نوع اضافی کہیں گے، تو ممکن ہے کہ نوع اضافی نوع حقیقی نہ ہو، یہاں پر حیوان جو ہے وہ نوع اضافی تو ہے لیکن یہ نوع حقیقی نہیں ہے، کیونکہ حیوان جن چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے جواب میں بولا جاتا ہے ان کی حقیقتیں الگ ہوتی ہیں، جن افراد کے سوال کے جواب میں بولا جاتا ہے حیوان ان کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، جیسے جب بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان اور گھوڑا یہ کیا ہے تو جواب میں حیوان بولا جاتا ہے، یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اور کہ زید بکر عمر خالد کیا ہے تو جواب میں حیوان بولا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ حیوان جو ہے وہ نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے، اور حیوان جو ہے وہ نوع اضافی ہے جسم نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، دیکھیے جو بھی نوع اضافی جو بھی ہوگی، نوع اضافی کا مطلب یہی ہے کہ نوع اضافی کے اوپر ایک جنس ہوگی، اس جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ نوع بنے گی، حقیقت میں تو وہ نوع نہیں ہے لیکن اس جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ نوع بن جائے گی، ٹھیک ہے، حقیقت میں تو نوع وہی ہوتی ہے جو افراد متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، لیکن یہ ایسی حقیقتوں پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں، تو یہ نوع حقیقت میں یہ نوع نہیں ہے لیکن بس اپنے اوپر والے جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نوع ہے، اسی کو انہوں نے کہا کہ حیوان جو ہے یہ جسم کا نوع اضافی ہے، جسم نامی کا، اور جسم نامی یہ جسم کا یہ جسم مطلق جو ہوتا ہے جس کے اندر طول عرض و عمق میں تقسیم ہو سکتی ہے، یعنی جس کو لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں ناپا جا سکتا ہو، کاٹا جا سکتا ہو، اس کو جسم مطلق بولتے ہیں، جسم یا جسم مطلق، تو جسم نامی جو ہے وہ جسم مطلق کی نوع اضافی ہے، اور جسم مطلق ہے جوہر کی نوع اضافی، تو آپ دیکھیے یہاں تک جو چلا حیوان، جسم نامی اور جسم مطلق یہ سب کے سب نوع اضافی بن سکتے ہیں، لیکن جو سب سے اوپر والی جنس ہے نوع جوہر، ٹھیک ہے، تو یہ نوع اضافی نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس ہی نہیں ہے، جب اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے تو اس کی طرف نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، جب ہے ہی نہیں تو اس کی طرف نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، اور جب اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی تو یہ نوع بن ہی نہیں سکتی، اور ان سب کے اوپر ایک جنس تھی، حیوان کے اوپر جسم نامی کے اوپر جسم مطلق کے اوپر جوہر، تو یہ سب نوع اضافی بن سکتی تھی اپنے اوپر والے جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور جوہر کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے تو یہ نوع اضافی نہیں بن سکتی، نہ ہی نوع حقیقی نہ ہی نوع اضافی، اور یہ سب چیزیں جو ہے ان میں سے کوئی بھی نوع حقیقی نہیں بن سکتی ہے۔ وہ اما کلی، یہ نوع اضافی کی بات یہاں سے مکمل ہو گئی۔ اب انہوں نے پہلے تقسیم کی تھی، جب کلیات خمسہ کی تعریف انہوں نے شروع کی تھی تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جب کلی کو اس کے افراد کی حقیقت کی طرف منسوب کریں گے تو یا تو وہ افراد کی تمام حقیقت ہوگی، یا تو افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، یا افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ تو دو معنی تو انہوں نے بیان کر دیے کہ افراد کی حقیقت تمام حقیقت ہو،
اس کو بیان کر دیا، اور دوسرا کہ افراد کی حقیقت کا جز ہو، اس کو بھی مکمل بیان کر دیا۔ اب یہاں سے ایک تیسرا معنی جو تھا، یا تو افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا کلی کے از حقیقت افراد خارج است اگر مخصوص بیک حقیقت باشد آرا خاصہ خانند، اور رہی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، یعنی کوئی بھی کلی ہے تو اس کے جو افراد ہیں وہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہ تو اپنے افراد کی حقیقت کا تمام ہے یا نہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، بلکہ اپنے افراد کی حقیقت سے بالکل خارج ہے، تو وہ کلی اگر ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص ہو تو اس کو خاصہ کہیں گے۔ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، وہ اگر ایک ہی حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہیں گے، یعنی وہ کلی صرف ایک حقیقت کے اندر پائی جاتی ہو، دوسری حقیقتوں کے اندر نہ پائی جاتی ہو، صرف ایک ہی حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہیں گے۔ اب اس کی تعریف سنیں۔ وہ حقیقت را تمیز کند از غیر تمیز عارضی، اور وہ حقیقت کو ممتاز کرتی ہے اپنے علاوہ سے تمیز عارضی کے طور پر۔ پس او کلی باشد کے مقول شرط در جواب ایو شیئن ہوا فی عرضی، تو وہ یعنی کہ خاصہ وہ ایسی کلی ہے جو بولی جائے ما ہوا کہ ایو شیئن ہوا فی عرضی کے جواب میں، ایو شیئن ہوا فی عرضی کے جواب میں جو کلی بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خاصہ۔ یعنی عرض سن لے، عرض کہتے ہیں صفت کو، ٹھیک ہے، عرض صفت کو کہتے ہیں جو خود سے قائم نہ ہو، کسی ایک حقیقت کے ساتھ قائم ہو، ٹھیک ہے۔ تو عرض یعنی صفت کوئی ایسی صفت ہے جو کہ کلی ہے، ایک کلی کوئی ایسی صفت اور وہ کلی ہے اور وہ اپنے افراد کی حقیقت کی طرف، جبکہ وہ صفت ہے تو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ صفت جو ہوتی ہے وہ افراد کی، وہ کسی بھی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ کوئی بھی صفت ہو، جیسے انسان ہی کی صفت ہوتی ہے ہنسنا، بولنا، یہ سب جو ساری صفتیں ہوتی ہیں انسان کی، وہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے۔ تو اسی کو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کلی افراد کی حقیقت سے خارج ہو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایک ہی حقیقت کے ساتھ پائی جا رہی ہے، ایک حقیقت کے ساتھ اگر وہ خاص ہے، اسی حقیقت کے ساتھ صرف پائی جاتی ہے تو اس کو خاصہ کہیں گے، یعنی وہ ایسی صفت ہے جو ایک ہی حقیقت کے ساتھ صرف پائی جاتی ہے، کسی دوسری حقیقت کے ساتھ وہ صفت نہیں پائی جاتی ہے تو اس کو کہیں گے خاصہ۔ جیسے کہ ضاحک لے لیں، ضاحک ہنسنا، انسان کے ساتھ ضاحک خاص ہے، انسان کا خاصہ ہے۔ ضاحک صرف انسان کے اندر پایا جاتا ہے، انسان ہی ہنستا ہے، انسان کے علاوہ جو دوسرے حیوانات ہیں یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے اندر خاصہ ضحک نہیں ہے، وہ ہنسنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہنسنا یہ ایک صفت ہے، انسان کی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ یہ متصف ہے تو انسان کی حقیقت سے یہ خارج ہے۔ اور ضاحک جو ہے یہ ایک کلی ہے، کیونکہ ضاحک انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے بولا جاتا ہے نا، کوئی بھی انسان ہو اس کے لیے ضاحک کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو یہ ایک کلی ہے، کیونکہ کلی کی تعریف یہی ہے کہ جو بہت سے افراد پر بولا جاتا ہو، تو انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب پر ضاحک کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ ایک کلی ہے ضاحک، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے، انسان کے ساتھ متصف ہے، صفت کے طور پر یہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں خاصہ، جو حقیقت سے خارج ہو لیکن ایک ہی حقیقت کے ساتھ پائی جائے، ایک حقیقت کے ساتھ پائی جاتی ہے تو اس کو خاصہ کہیں گے۔ وہ اگر مشترک باشد میانے دو حقیقت یا پیشتر آرا عرض عام خوانند، اور اگر وہ صفت مشترک ہو، وہ عرض مشترک ہو دو حقیقتوں کے درمیان یا دو سے زیادہ حقیقتوں کے درمیان تو اس کو عرض عام کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک کلی ہے، کوئی کلی ہے اور وہ اپنے افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے بلکہ بہت ساری
حقیقتوں کے ساتھ پائی جاتی ہے تو اس کو عرض عام کہیں گے، یعنی ایک عام صفت جو سب کو شامل ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو. چو ماشی، جیسے کہ ماشی کا معنی چلنے والا. تو چلنے والا آپ کس کو بول سکتے ہیں؟ چلنے والا انسان کو بھی بول سکتے ہیں، جانور جتنے بھی ہیں ان سب کو بول سکتے ہیں. تو انسان کی حقیقت الگ ہے، جانور کی حقیقت الگ ہے. تو ہو گیا نا کہ ایک حقیقت کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت کے پر بھی بولی جاتی ہے، جانور کی حقیقت پر، فرس، کلب، ان سب کی حقیقت پر بولی جاتی ہے. یہ کلی ماشی، ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان چلنے والا ہے، کتا بھی چلنے والا ہے، گدھا، یہ سب چلنے والے ہیں. تو چلنا جو ایک صفت ہے وہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے، ٹھیک ہے. انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، انسان کی حقیقت صرف حیوان ناطق ہے. تو یہ انسان کی حقیقت میں داخل بھی نہیں ہے اور یہ بہت ساری حقیقتوں کے درمیان پائی جاتی ہے، بہت ساری حقیقتوں کے درمیان مشترک ہے، بہت ساری حقیقتوں پر بولی جاتی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں عرض عام. یہ ایک عام صفت ہے جو بہت سی حقیقتوں کے ساتھ پائی جاتی ہے. جو ماشی کے مشترک است میان انسان و حیوانات، جیسے کہ ماشی کہ انسان اور حیوانات کے درمیان یہ مشترک ہے. بس کلیات منحصر شد در 5، تو کلیات منحصر ہو گئی 5 کے درمیان، نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام. کلیات 5 میں منحصر ہو گئی، نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام. کلیات کی 5 قسمیں ہو گئی.